यकीन और गुमान के सफर में कभी इधर कभी उधर, ना झूठ झूठ रह गया, ना सच है सच से मोतबर। अब ये जो बयानात हमारे लिए कंसिस्टेंटली एक इम्तिहान बने हुए हैं, यहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने जलसे कर रही है, आज क्वेटा में अपना मैदान सजाएगी, तमाम तर बयानात में फौज को घसीटा जा रहा है। कहा जाता है फौज को घसीटा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि फौज ने अपना किरदार खुद क्वेश्चनेबल बना लिया है और उनका कुछ असर रसूख पॉलिटिक्स में ज्यादा है। अब हकीकत क्या है? हकीकत जानने के लिए वैसे तो मुमकिन ये था कि हम बात करते DGISPR जो मौजूदा हैं जनरल बाबर साहब से, लेकिन क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो हमने सोचा और कौन मौजू हो सकता है इस इशू पर बात करने के लिए अदर दैन जनरल खालिद नईम लोधी साहब। ना सिर्फ ये कि वो फौज में अपने जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दे चुके हैं, बल्कि एक जमहूरी हुकूमत के साथ एज सेक्रेटरी डिफेंस भी काम कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम इसी सवाल से आ जाते हैं कि जिस वक्त आप एक हमारे मुल्क में एक अमूमी रवैया ये है कि अगर एक सहाफ़ी है और अगर वो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई बात करता है या उसको किसी जगह पे मतलब किसी जगह पे क्वेश्चन करता है तो एक मखसूस हल्के से उसको बड़ी तारीफें मिलती हैं कि वाह वाह कितना अच्छा ऑब्जेक्टिव सहाफ़ी है। लेकिन अगर वही सहाफ़ी एक सवाल करे जनरल से तो वो गद्दार भी हो जाता है, मुल्क दुश्मन भी हो जाता है, लिफाफा भी लेता है। ये ऐसा क्यों है कि मतलब ये जो पैराहा है सहाफत का या ऑब्जेक्टिविटी का, इसका जो तयन है वो फौज खुद करेगी? वाई? मेरा अपना ख्याल ये कि इसका ताल्लुक ज़्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी से है, इंसानी नफ्सियात से। और ये आप देखिए कि इंसानी ये एक किस्म की आदत है कि अगर किसी तगड़े के सामने आप बात करें उसको और तरीके से लिया जाता है, किसी खामोश के सामने बात करें और तरीके से लिया जाता है, किसी कमज़ोर से बात करें और तरीके से लिया जाता है, और एक रिवाज होता है या एक फैशन होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में और भी कई मुल्कों में, पाकिस्तान में दिस इज़ अ फैशन कि अगर आप ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें तो आपकी बहुत वाह होगी, और अगर आप उनके हक में कोई बात करें तो आपको चमचा कहा जाएगा, आपको बूट पॉलिशिया कहा जाएगा। तो इसलिए वो आपके अब ये डिपेंड करता है हिम्मत पर कि आप सच बात करें हर सूरत में, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा हिम्मत का काम है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर मतलब पाते। आप कह रहे हैं कि उनके सच्चाई का कलम थामे रखना आसान काम नहीं। सच्चाई तो इसमें भी है ना कि अगर हम जनरल से सवाल उठा रहे हैं, हम उनको बुरा भला तो नहीं कह रहे, एक सवाल अगर पूछ लें तो फिर हम क्यों गद्दारे वतन है? मतलब वो मतलब पॉलिटिशियन सब बर्दाश्त करें। जो आप ये एंगल आप कह रही हैं, ये मैं अब समझाऊं आपका सवाल, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये कि आप जिससे मर्जी सवाल करें, जो मर्जी सवाल करें, सवाल करने पर ना कोई कैद हो और ना किसी को गुस्सा आना चाहिए। वो ये कह सकता है कि आपका सवाल बेबुनियाद है या आपकी मालूमात गलत हैं या आपने जो सवाल किया है इसका जवाब नहीं बनता, इस किस्म की जवाब हो सकता है। लेकिन ये कहना कि जी आपने चूंकि ये सवाल कर लिया है लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप दुश्मन का एजेंडा लेकर जा रहे हैं और आप हिंदुस्तान के एजेंट हैं, आई थिंक दिस इज बैड। वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट। इससे जितनी जल्दी हम छुटकारा हासिल कर लें अच्छा है। सवालों ही से मुआशरे बनते हैं, हमें हर सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए और इससे आप हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम अपना दामन बचा लें उससे। हमें जरूर बात करनी चाहिए और खुलकर करनी चाहिए और दो टोक करनी चाहिए। चले अच्छा इस पे आ जाते हैं कि जनरल साहब आप फौजी फर्टिलाइजर के सरबराह भी रह चुके हैं। अस्करी इदारों की जो मुआशी सरगर्मियां हैं उसमें माजी में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है कि फौजी सीरियल से लेके सीमेंट तक, बेकरियों से लेके केक्स तक, मतलब तमाम तर चीजों में फौज की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब हाल ही में जो हमने चेंजेस देखे हैं वो ये है कि कुछ इस्लाहात हो रही हैं। अब ये मालूम पड़ता है कि तमाम तर वो जो इदारे थे जिनको फौजी हेड करते थे या सरबराह बनते थे, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है सिविलियन से। अब फौजी फाउंडेशन भी एक सिविलियन लीडर लीड कर रहे हैं और माड़ी पेट्रोलियम भी जनरल अशफाक साहब की जगह अब कोई और सिविलियन वहां पर मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर तरीका कार है? क्या इसमें मुआशी बेहतरी छुपी है? क्या ये बात दुरुस्त होगी कि सिविलियन मुआशी तौर पर बेहतर कंपनी चला सकता है? जी पहली बात तो ये है कि जब आप रिटायर हो जाएं तो आप सिविलियन हैं या फौजी हैं, ये सवाल हम एक तरफ रख देते हैं जी। दूसरी बात ये देखना चाहिए कि जो इदारे जिनका दो इदारों का आपने नाम लिया है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और माड़ी गैस जी, ये आज तक जिस मकाम पर पहुंचे हैं इनको कौन लेकर आया? फौजी थे हमेशा से, इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो MD थे,
اور یہ ہمارے اسٹاک ایکسچینج پر بہترین لسٹڈ کمپنیوں میں سے ہیں. سب سے زیادہ منافع دینے والی کمپنی فوجی فرٹیلائزر ہے. مسائل اور جگہوں میں تھے اور کمپنیوں میں تھے اور ان کی وجوہات اور تھیں. جتنا تجربہ ایک جرنل کو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا اور ہیومن انٹریکشن کا, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور کو نہیں ہوتا, بہت لوگوں کو ہوتا ہے. اور ان دونوں کمپنیوں میں جو ٹاپ کا اپنا جو فائنینس سے ڈیل کرتے ہیں وہ فائنینس ریلیٹڈ بندہ ہوتا ہے, مارکیٹنگ والا سیولین مارکیٹنگ ہوتا ہے, اور سارے اسی طریقے سے جو لوجسٹک والے ہوتے ہیں مینجمنٹ میں. نہیں, سوری ٹو کٹ یو آف, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس پوزیشن پہ لے کے گئے جہاں پہ وہ اتنے پروفیٹیبل بزنسز بنے تو اس میں فوجیوں کا کردار تھا, تو پھر اب یہ پالیسی کیوں چینج کی جا رہی ہے کہ اب منافع زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم سویلینز کو لے آئیں تاکہ تھوڑا بٹا بٹھا دیں, مطلب سمجھ سے باہر رہی ہے کہ اب کارکردگی. جی دیکھیں, ان دو کمپنیوں کی تو کارکردگی نہ صرف وہی رہی ہے بلکہ اور اچھی ہوئی ہے. البتہ کچھ اور کمپنیاں تھیں جن کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی, ان کی وجوہات کا پتہ لگانا چاہیے تھا, اور میرا خیال اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں تھی کہ اس کو فوجی ہیڈ کر رہے تھے, اس کی وجوہات اور تھیں. بہرحال ایک یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے اس کو چیئر ڈیفنس سیکرٹری کرتے ہیں اور انپٹ اس میں آرمی کی بھی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے. اگر اچھے لوگ آگے تو یہ ضرور چلے گا, لیکن چونکہ عزت بھی میں کرتا ہوں اپنی انسٹیٹیوشن کی اور جو اس انسٹیٹیوشن کو چلاتے ہیں اور منسٹری آف ڈیفنس کی, لہذا میں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا ایسے مخالفت اوپن میں نہیں کروں گا. یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں بار بار کہ ذرا ریویو کر لینا چاہیے تھا کہ اصل وجوہات کیا, اور اگر ہمیں بلاتے پرانے لوگوں کو. ٹھیک ہے جی, اوکے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ کی تھوڑے سی آپ کی ہسٹری پہ. 1 نومبر 2011 میں آپ سیکرٹری ڈیفنس تعینات ہوئے. تقریباً 2 ماہ بعد یہ خبر نکل پڑی کہ آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے. اچھا, کچھ اخبارات نے یہاں تک کہا کہ پرائم منسٹر جو اس وقت تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, ان سے یہ منسوب کیا گیا کہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا ہے. تو آن اے لائٹر نوٹ, جنرل صاحب, how did it feel to have this national interest card being played against you? جی دیکھیں, میں تو بہت اچھی فوج کی نوکری کر کے گیا تھا جی, اور میرے لیے تو وہ ایک بونس تھا, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو بیک واٹ ایور آئی کوڈ, اور اسی جذبے کے ساتھ میں وہ نوکری کر رہا تھا. اور میں سمجھتا تھا کہ صاحب ذرا گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق مجھے چلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن اب یہاں پر چونکہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بس اب یوں سمجھیے کہ جو کچھ وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور صرف ایک بندہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا تھا, ان کی ڈیمانڈیں ان کی بہنوں سے بھی آ رہی تھی, ان کے بھائیوں سے بھی آ رہی تھی, بڑوں سے بھی آ رہی تھی, چھوٹوں سے بھی آ رہی تھی. وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا, اور انہوں نے بہانہ کوئی اور بنایا, وجوہات کوئی اور تھیں. اور آخری بات یہ تھی کہ جب یہ میمو گیٹ کا مسئلہ اٹھا تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے خلاف میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, جبکہ ان کی سٹیٹمنٹس بالکل درست تھیں اور راست تھیں اور آنیسٹ سٹیٹمنٹس تھیں. تو میرے لیے وہ ممکن نہیں تھا, میں نے انکار کر دیا. میرے سامنے ایک ایفیڈیوٹ رکھا گیا تھا جس پہ کہا گیا تھا اس پہ سائن کر دیں, اور اس پہ یہی لکھا ہوا تھا کہ جی چونکہ اب یہ معاملہ چلا گیا ہے, پارلیمنٹ کی ایک ہائر کمیٹی بنی تھی, رضا ربانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, کہ جی وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دی پارلیمنٹ. تو اب چونکہ ادھر چلا گیا ہے لہذا آپ لکھ کے کہہ دیں کہ جی یہ اب اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ میں. میں نے کہا میں تو کوئی لائر نہیں ہوں, میں لا منسٹر نہیں ہوں, آپ یہ ایفیڈیوٹ سائن کرائیں لا منسٹر سے, میں نہیں اس کو سائن کرتا. تو بس وہ تو پریشر تھا آپ پہ کہ آپ میمو گیٹ پہ, ٹھیک ہے, میمو گیٹ پہ اگر میں آپ کو صحیح سمجھی ہوں تو آپ نے کہا 2 وجوہات تھی. ایک یہ کہ سفارشات بہت آ رہی تھیں, کسی کی بہن کی, کسی کی, تو آپ پرائم منسٹر کی بیگم کی بات کر رہے ہیں, ان کی بہنوں کی بات کر رہے ہیں, یا اوور آل بات کر رہے ہیں؟ بس وہ سبھی کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو ہم اسپیسیفک نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میمو گیٹ پہ آپ کی پوزیشن بڑی کلیئر تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ واقعی ایسا ہوا ہے, حسین حقانی نے یہ بات کی ہے, منصور اعجاز والی بات سچ ہے, کہ آپ اس کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں؟ جی بالکل, بلا شک و شبہ ہے. اور اگر حسین حقانی صاحب سچ بولنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے مجھے پرسنل میسج دیا تھا اپنے بھائی کے تھرو, جو کہ میرا کورس میٹ ہے, کہ مجھے معاف کر دیں, آرمی چیف کو کہیں کہ میں ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں, اور جو کچھ مجھ سے ہوا غلطی ہوئی ہے. یہ ایگزیکٹلی مجھے کنوے کیا گیا تھا, اور میں نے آرمی چیف کو کنوے کیا گیا تھا. وہ پھر آگے گورنمنٹ اور ان کا جو معاملہ تھا جیسے ہوا تو ہوا. یہ بات میں آج آپ کے پروگرام میں ریویل کر رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی. تھینک یو سو مچ فار دس ریویلیشن. یہاں پر مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس حقیقت کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. آپ بھی تھوڑا وقت لیں, ہم بھی تھوڑا وقت لیتے ہیں, تھوڑا وقت ہم آڈینس کو بھی دیتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں جی اس بریک کے بعد.
جی اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہم بات کریں جنرل خالد نعیم لودھی سے. جنرل صاحب آپ کے پاس آتی ہوں دوبارہ اور اگین تھوڑی سی آپ کی پریزنٹ بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایک بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سماجی پلیٹ فارمز پر اور آپ یہ بات بار بار کرتے بھی ہیں کہ آپ ایک نئے نظام کی بات کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت سے بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے اور obviously for obvious reasons آپ کے ریزنز آپ کو پتا ہوں گے. یہ جو نظام جس کی بات آپ کرتے ہیں یہ کیا آپ اس کے خد و خال سے آپ اس کو ہمارے سامنے تھوڑا واضح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کیا ہم ایک صدارتی نظام دیکھیں گے یا کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا فارمولا اپنایا جائے گا؟ بیکاز آج تو ہم اٹھتے ہیں مطلب نیند سے تو صبح سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے صدارتی نظام کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو دماغ میں ہے نیا آئیڈیا اس کے ایک نئے نظام کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی بڑا اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ لیا. پہلی بات تو یہ میں جمہوریت کے بالکل خلاف نہیں ہوں. دوسری بات یہ خوش نظر نہیں آتا ہے, میں نے کہا زیادہ خوش نظر نہیں آتا, میں نے خلاف کی بات نہیں کی. جی مطلب یہ کہ جی جو جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے میں اس سے خوش نظر آپ خوش ہیں تو بتا دیجئے. بات یہ ہے کہ جو میں جو باتیں کر رہا ہوں ان کو میں لسٹ کر دیتا ہوں اور وہ میں اسی جو فریم ورک ہے اسی کے اندر وہ ممکن ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ہم چینج لے کر کیسے آئیں گے, بیکاز یو ریکوائر 2/3 میجورٹی اور یا آپ کو ریفرینڈم چاہیے یا اس قسم کی بات پارٹی اس پر رضامند نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا فادر آف ایوری تھنگ از پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, پالیٹکس, جس میں صاف ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پھر وہیں سے لوگ آتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ میں اور گورنمنٹ میں. تو سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کی میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, اندر جمہوریت لے کر آئیں. اس میں 2-3 کام کرنے کے ہیں. نمبر 1, موروثی سیاست سے جان چھڑائیں. یہ جو چند خاندان آ کے براجمان ہو گئے ہیں, خون چوس لیا انہوں نے پارٹیز کا, خون چوس لیا ہے اس ملک کا. مہربانی کر کے 2-3 پشتیں ہو گئی ہیں, ابھی ہماری جان چھوڑیں. اور ایسے لوگ موجود ہیں ہر پارٹی میں. آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی میں کیا رضا ربانی صاحب نہیں ہیں, کیا بابر نہیں ہے, کیا اعتزاز احسن نہیں ہے, کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا ہے؟ اب ان کی قسمت میں یہی رہ گیا کہ وہ بچوں کی خدمت کرتے چلے جائیں. ادھر بھی یہ حال ہے. ظفر الحق صاحب موجود ہیں, احسن اقبال صاحب موجود ہیں, لاہور والے دو بھائی موجود ہیں. اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی خدمت کی ہے اور پارٹی کی خدمت کی ہے. جب وہ خاندان باہر گیا تھا تو ان کے پیچھے پارٹی چلائی ہے, واپس لا کے پھر اپنی بیٹی کو ان کے سر پہ بٹھانا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی معلوم ہے جو میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی سچائی کو مانتے ہیں. جنرل صاحب ایک منٹ لیٹس اسٹیپ بیک, کیونکہ دیکھیں یہ عام عوام کا سوال ہے اور عام عوام کو یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو یعنی کہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ مریم آ جائیں یا حمزہ آ جائیں کیونکہ ان کے والد صاحب بھی سیاست میں تھے. آپ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نہ آئیں, پیپلز پارٹی میں اور لوگوں کو موقع دیا جائے, وہ سامنے آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ یہ تو نہیں کہہ رہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو مطلب سسٹم ہی لپیٹ دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ان سے اچھی پارٹیز کوئی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیں جو میں بات کر رہا ہوں, آج بھی ان سے اچھی پارٹیز کوئی نہیں ہے اور ان کے اندر یہ لوگوں کو احساس ہے جو میری بات سن رہے ہیں. تو یہ تو چلے, میں یہ بات کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جمہوریت ہی ہو اور مقبولیت کے ساتھ ساتھ اہلیت کی بھی کوئی کہیں پر کوئی ویٹیج ہونی چاہیے. اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. جوڈیشری, یہ جو 98% لیٹرل انٹری ہے یہ بہت خوفناک چیز ہے. وہ لوگ جو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ تھے, کبھی ان کے وکیل تھے, وہ آگے اور ابھی ہم یہ اگر سمجھیں کہ جی ان کی پچھلی افیلیشن سب ختم ہو جائے گی تو میرے خیال یہ ممکن نہیں ہے. سب سے ذہین لوگوں کو آنا چاہیے. یہ بھی بہت ذہین ہے, میں مانتا ہوں, بڑے بڑے اس کے اندر وہ وکیل ہیں, لیکن ایک پراپر کارڈر جوڈیشری کا نیچے سے لے آئے, جیسے ایک لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور جنرل بنتا ہے, اس طریقے سے آئے, ان کی سلیکشن ہو اور صرف سینیارٹی نہ دیکھی جائے, اہلیت بھی دیکھی جائے. یہ نہیں کہ آپ پائپ لائن میں داخل ہو گئے اور آپ گریڈ 17 میں آگے سے 22 گریڈ نکل کر باہر گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سیاست کو فوجی نظام پہ چلایا جائے, سیاست میں فوجی نظام پہ چلایا جائے, مطلب صبح پی ٹی کرائی جائے. فوجی مطلب کس طرح طریقہ کار کیا ہوگا؟ فوجی نظام کے بجائے فوجی نظام کے بجائے میں کہوں کسی نظام کے تحت چلایا جائے. جنرل صاحب قطع کلامی معاف, لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا نا, ہم نے مطلب لوگوں کو جوڑ کے کرپشن فری پارٹی بنانے کی کوشش کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ذہین نہیں ہے کہ ہم ان حالات میں پہنچ چکے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی ہے ذرا میں پہلے وہ سنانا چاہوں گی, آپ ذرا ایک یاد دہانی ہو جائے گی. جی
पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी पीछे ले जाना, रुपए को मिट्टी में मिला देना है तुम्हारा कारनामा, मईशत पे खुदकुश हमला करना है तुम्हारा कारनामा, सनतों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा, कारोबारों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा, सकूते कश्मीर है तुम्हारा कारनामा। जी जनरल साहब, चार्जशीट तो बहुत लंबी है और मौरूसी सियासत की आपने जिक्र किया कि अगर मौरूसी सियासत में मरियम साहिबा आ गई हैं और मुसल्लत भी किया गया है आपके अल्फाज में, लेकिन मतलब अवाम का जो आप देख रहे हैं, मतलब आप इसको बिरयानी की प्लेट से तो आप नहीं कर सकते ना। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में आपकी यही ख्याल है कि बिरयानी की प्लेट से आप उनको जोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो ही हैज द क्राउड सपोर्ट, एक अवाम का एक बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट करता है, मरियम को सपोर्ट करता है। तो मैं और आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए? बात यह है कि जब तक आप निजाम को ठीक नहीं करते, इमरान खान के बजाय आप सोने का बना हुआ हीरे का बंधा हुआ ला के बिठा दें, कुछ नहीं हो सकता अनलेस यू डू ऑल दीज रिफॉर्म्स जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इवन मीडिया की रिफॉर्म्स। आपने उससे बात नहीं की, मैं बात कर लूंगा। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपको फोर्सेस को भी ये तासर खत्म करना पड़ेगा कि वो किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं, ये तासर भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जब होगा अब, और ये सब कुछ होगा कैसे, लोग पूछते हैं कि ये कैसे होगा। मैं कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर बुलाएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, वो ओनरशिप लें, क्योंकि और तो भी कोई ऐसा रहा नहीं जिसको ओनरशिप दी जा सके। सारे ये बैठे कहें कि हाँ जी हम ये बातें करते हैं, हम ठीक करते हैं जुडिशरी को, हम ठीक करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, हम ठीक करते हैं अगर जो आर्म फोर्सेस के मुतालिक जो भी परसेप्शन है, हम ठीक करते हैं मीडिया को, हम ठीक करते हैं पुलिस को, हम ठीक करते हैं ब्यूरोक्रेसी को, और हम इसको छोटे सूबों में हम तोड़ते हैं पाकिस्तान को। लेकिन हम लगते फौज को, हम ठीक नहीं करते फौज को, हम सब चीजें ठीक करते हैं, लेकिन हम ठीक नहीं करते फौज को, क्योंकि फौज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मतलब जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस आपके सामने है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस आपके सामने है, फैजाबाद धरने की वर्डिक्ट पे उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। मतलब आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप एक निजाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मीडिया जी मैंने तो आज तक ये कहा ही नहीं कि फौज को रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपने सबको रिफॉर्म करने की जरूरत है। देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट जी। और फौज में तो और किस्म की रिफॉर्म्स करने की जरूरत भी है कि वो आजकल की जो जंग है इसको समझें। ये हाइब्रिड वॉर जो है ये फौज का काम नहीं है अकेली का, इसके लड़ने के लिए आपको बहुत मजबूत किस्म की और किस्म की हिकमत अमली चाहिए, और वो क्वालिटीज मेरा ख्याल के हमारे इदारों में इस वक्त नहीं है जो आपको हाइब्रिड वॉर लड़ने के लिए चाहिए। लेकिन ये जब तक सब एक एक स्टेप पीछे नहीं हटेंगे, देखें फौज अगर आप ये कहें फौज को कि आप इन नवाज शरीफ और जरदारी साहब समेत हवाले कर दें इनके, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि फौज कर पाएगी, क्योंकि फौज को बहुत कुछ मालूम है, और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हम सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। कोई भी अगर आज उठा लिया जाए, गायब हो जाए 2 दिन के लिए कि जी ISI उठा के लेगी, और 2 दिन के बाद फिर वो बंदा कभी मुंह खोल, तो आप ये कह रहे हैं कि आईजी को उठाने वाले हमारे इदारे नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये खुद पुलिस वालों का अपनी अंदरूनी खिचड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने उठाया हुआ। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप जो है ना सच को तलाश करें। नहीं उठाया जिसने क्या FIA ने उठाया? लोधी साहब अगर उठाए नहीं, FIA का काम है, ये IB का काम। मैं अच्छा जो आप ये बात कर रही है इसमें मेरी सिर्फ 3 चीजें गुजारिशात आप सुन लें। नंबर 1, फायदा किसको पहुंचा? नंबर 2, क्या हमारी सियासत में कुछ भी नामुमकिन है? नंबर 3, हमारी पुलिस कितनी पोलिटिसाइज्ड है और किसका कहना मानेगी? इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर किसी अदारे के किसी फर्द ने तजावज किया है उसका पता लगाया जाए और उसको सजा दी जाए, और सरेआम सजा दी जाए, सबको बताया जाए कि इसने ये गलती की है और आइंदा नहीं करेगा, माफी मांगते हैं। जिसने भी उठाया उस मकाम पर क्यों गए जो एक मखसूस इदारे का मकाम है? ये भी तो समझने वाली बात है ना। उठाने वाला जो भी हो वो वहां क्यों पाए गए? उस मकाम की फुटेज तो मौजूद होगी ना, किसी ने दिखाया होगा कि ये देखें जी ये IG ये जा रहे हैं, ये वो मकाम है। ये जब जिस मकाम का आप जिक्र कर रही हैं, आपको किसने बताया कि उस मकाम पर वो गए थे? मकाम A पर गए थे या मकाम B पर गए थे? और दूसरी बात ये है कि हमारे इदारे बहुत गए गुजरे, मानता हूं, हो सकता है उनको वो एहसास ना हो, इतने बेवकूफ नहीं है कि उस मकाम पर लेकर जाएं कि जिस पर सब उंगलियां उठा सकें। अगर उन्होंने लेकर जाना होता मेरी नजर में तो वो मकाम C पर लेकर जाते, मकाम D पर लेकर जाते।
تو یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی آپ بھی اندازہ لگایا کریں کہ یار آپ کا پوائنٹ آ گیا چلیں میں اب یہ آپ کو یہ کل ایک بات کی ہے شیخ رشید صاحب نے جو کہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی آرمی چیف سے نہیں بنتی ISI چیف سے نہیں بنتی. ذرا سن لیں وہ کیا کہتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب کا نواز شریف صاحب آپ نے 11 دفعہ نام لیا ہے اور یہی قمر جاوید باجوہ ہیں جن کو آپ کی پارٹی نے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا کے قومی اسمبلی سے ایکسٹینشن دی ہے. ظالموں, بے وقوف بناتے ہو قوم کو. کس نے ایکسٹینشن دی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کو؟ آپ نے نواز شریف صاحب. اور آپ کی سیاسی جنازہ آئے گا لندن سے, آپ کی سیاست اب پاکستان میں نہیں آئے گی. نعیم لودھی صاحب کے وہ 5 یا 6 آرمی چیف سے ان کی نہیں بنی, میاں صاحب کی 4 ISI چیف سے نہیں بنی. تو یہ اگر کوئی ورکنگ بیلنس کریٹ نہیں ہو سکا میاں نواز شریف صاحب میں اور اداروں کے چیفز میں یا سربراہان میں, تو کیا یہ تمام تر ذمہ داری میاں نواز شریف پر عائد ہوتی ہے؟ بالکل نہیں عائد ہوتی. نہ میں کبھی نہ کہتا کہ ان پہ عائد ہوتی ہے. اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ ہائر جوڈیشری پر بھی وار نہ کرتے, الیکشن کمیشن پر بھی وار نہ کرتے, نیب پر بھی وار نہ کرتے, تو پوری سٹیٹ کے ہر آرگن پر انہوں نے وار کیا اور ہر آرگن کا سربراہ انہوں نے خود چنا ہے. تو اس کے بعد تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلم کس طرف ہے. دیکھیں مسئلہ ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے, تیسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیا سبھی کے ساتھ ہے؟ تو پھر جب ایک طرف ایک بندے کا مسئلہ 10 بندوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کس کا چیک اپ ہوگا؟ آپ کے نزدیک بنیادی اختلاف کیا ہے؟ میں تو بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ چونکہ ان کے کچھ ایسی چیزیں پکڑی گئی ہیں جن سے وہ نکل نہیں پا رہے کسی بھی طریقے سے, تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اپنی سیاست کی بنیاد پر نظام کو ہی لپیٹ دیں تاکہ یہ جتنے ادارے ہیں جو کہ اسٹیٹ ہے, ادارے نہیں ہیں اسٹیٹ ہے, جتنے میں نے نام لیے ہیں, ان سب کو جو ہے نا وہ خس و خاشاک میں ملا دیں اور خود ابھر کر ایک لیڈر بن گیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو سوائے اگر انقلاب لے کر آئے تو ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں اگر کسی کے خلاف شکایت ہے تو سپریم کورٹ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے. اگر وہ کہتے ہیں چوری ہوا مینڈیٹ ان کا, تو الیکشن کمیشن میں جاتے, وہاں سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے سپریم کورٹ میں جاتے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں الیکشن کمیشن پر بھی مجھے اعتبار نہیں ہے, سپریم کورٹ پر بھی مجھے اعتبار نہیں ہے, نیب بھی میرے خلاف ہے, فوج بھی میرے خلاف ہے, تو پھر تو آپ سب کو بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی پھر یہ معاملہ خراب ہے کدھر. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپنی فیملی کو, اپنی دولت کو بچانے کی خاطر وہ اتنی اچھی پارٹیز کو داؤ پر لگا رہے ہیں. یہ پارٹی والوں کو اپنی بیٹی کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں. اوکے, I'm going to have to stop you لودھی صاحب, بریک پہ جانا ہے, لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ بات, بیٹی کو بھی داؤ پہ لگا دی ہے اور آپ کو پتا ہے ان کو کتنی سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہاں پہ لیتے ہیں جی بریک کے بعد آئیں گے. تو ہمارے پاس وقت کم ہے, سوالات زیادہ, جلدی سے ریپ کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل خالد نعیم لودھی صاحب. لودھی صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, کل آپ نے کوئٹہ ایئرپورٹ پر جو محسن داور صاحب کے ساتھ سلوک ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا. جو سیاستدان ایک مخصوص انداز سیاست میں بلیو نہیں کرتا یا اس سے انحراف کرتا ہے تو اس کی جو سیاسی ٹرف ہے اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے, غدار بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کے پے رول پر ہے. تو کیا یہ بات ہم دیکھیں اکبر بگٹی کے بارے میں کی گئی, منظور پشتین کے بارے میں کی گئی, محسن داور صاحب سے یہ معاملہ جو ہے شروع ہوتا ہوتا اب پنجاب میں آ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ باچا خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو دنگل ہے, سیاسی دنگل, یہ جا کے پنجاب میں ختم ہوگا. تو کیا یہ وہی ہونا جا رہا ہے؟ سیاست کی تو مجھے اتنی شدھ بدھ نہیں ہے کہ میں اس پر اتنی تفصیل سے بات کر سکوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسی معلومات کچھ ہوتی ہیں اداروں کے پاس جس کی بنیاد پر اگر وہ کوئی کارروائی ایسی کرتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو بالکل قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور سامنے لے کر آنی چاہیے. جو بھی باتیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ جو پی ٹی ایم کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے افغانستان جب یہ گئے, ان کی پذیرائی ہوئی, ہیلی کاپٹروں میں ان کو گھمایا پھرایا گیا, اور کس طریقے سے جو ان کی جو سیکیورٹی ہے جو کہ ملی ہوئی ہے را کے ساتھ, این ڈی ایس جو ہے ان کے جو سربراہ ہے ان سے کیسی ان کی ملاقات ہوئی اور سر عام. تو اگر اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے, تو وہ ناظرین کی مرضی ہے, عوام کی مرضی ہے, جو مرضی کہیں.
تو جب تک آپ کسی بھی ملک کا جو مین انٹرسٹ ہوتا ہے دیٹ از دی ویلفیئر آف دی پیپل آف پاکستان, اس میں سب سے پہلے ایجوکیشن آتی ہے, اس کے بعد انصاف آتا ہے, میڈیکل فیسلٹیز آتی ہیں, ایکو آتی ہیں, تو اس میں ہم کس کس کا جو ہے وہ رونا روئیں گے. تو یہ بجائے اس کے اوپر کے دنگل کی ہم بات کریں, ہمیں سسٹم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر سسٹم اچھا ہوگا تو کوئی میڈیوکر بھی آ جائے گا تو یہ چلتا رہے گا. اچھا یہ بتائیے گا جو اس وقت جو حالات جس نہج پر کھڑے ہو گئے ہیں, جس طرح کا ایک ہم ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہوں, تمام TDM میں ہیں, ان کی نعرے بازی ہو, ہم تمام تر چیزیں, درجہ حرارت جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے. اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اس کا کوئی حل نہیں ہے ایکسیپٹ کہ ہم نئے انتخابات کرائیں. پھر دوسری طرف ایک مکتبہ فکر یہ بھی ہے کہ جب ہم نے 1970 میں پہلا الیکشن, شفاف الیکشن کروایا تو ہم نے اس کا نقصان اٹھایا, اور اس کے بعد سے ہم جنرل یحییٰ نے ایک دفعہ کچھ کہا تھا, ذرا میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گی. اٹ ول بی نائس ہسٹری لیسن ہمارے لیے بھی. دکھائیں جی. My intention of remaining a president has nothing to do with me. In the process of democracy, the government will elect their president. And unless I offer myself for that election, I can't remain a president. And I'm not offering myself to be president. You will not? No, I'm not offering myself president. I'm not, my temperament is not this way, my makeup is not that way. I joined the army as a professional soldier. I remain so. And my biggest aim is to go back to my army. جی یہ یحییٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری چوائس نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا اور ڈیموکریسی ڈیسائیڈ کرے گی. تو کہتے تو سب یہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایوری تھنگ از بینگ کنٹرولڈ, اور ہمیں بھی پتا ہے کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے. یہ کنٹرول کیوں ہے اتنا ٹائٹ؟ مطلب کیا خوف ہے ادارے کے اندر کہ مطلب کیا ہو جائے گا؟ جی پہلے تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ 1970 کا جو شفاف الیکشن ہے وہ جو تباہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ الیکشن کا رزلٹ ایسا تھا, اس کی تباہی یہ تھی کہ ہم نے الیکشن کا رزلٹ مانا نہیں. اس پر ہم پھر کبھی بحث کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کس طریقے سے رہ سکتے تھے یا نہیں رہ سکتے تھے. میرے خیال میں فیڈریشن نہیں رہ سکتے تھے, کنفیڈریشن ہی اس کا حل تھا. نہیں اس کو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ یہ بات میں بالکل مانتا ہوں کہ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی, اور لیکن جب آپ کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی تو پھر آپ ذرا گنے چیزیں جن کا کنٹرول ہوتا ہے. پھر پیسے کا کنٹرول بھی نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ کے خاندانوں کا کنٹرول بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹرائبز کا کنٹرول بھی نہیں ہونا چاہیے, پھر میڈیا کا کنٹرول بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر چیزیں بالکل شفاف ہونی چاہیے. آپ کیا نہیں جانتی یا ہمارے ناظرین نہیں جانتے کہ کیسے پیسے کے زور پہ پاور میں آیا جاتا ہے اور پاور کے زور پہ اور پیسہ بنایا جاتا ہے. کیا وہ بھول گئے کہ جب بوریوں میں بھر کے لاتے تھے شناختی کارڈ اور ٹھپا ٹپ ٹھکے لگاتے تھے, اب وہ نہیں ہو سکا تو بڑی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اینٹی کو باہر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو باقی 4 اینٹیز جو گل کھلا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو شکایت نہیں ہے کیا؟ وہ پھر لوگ ہی کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا غریب بیچارے لوگوں کو اتنی ان میں اہلیت ہے کہ وہ جو پیسے کے زور پہ آتے ہیں یا جو زبردستی ٹھپے لگاتے ہیں پھر ان کو کوئی کنٹرول کرے؟ ان کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتی ہیں یا میں کر سکتا ہوں؟ جب ان کو کنٹرول کرنے کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں سب ایک ایک قدم پیچھے اٹھائیں. اگر آپ سب کی بندوقیں رہیں ایک اس کی طرف, وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. ٹھیک ہے, اوکے سوری آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. ہاں جی ٹھیک ہے لودھی صاحب, سوری میں یہ کیونکہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. دیکھیے کہ پچھلے دنوں میں ہم نے گلبدین حکمت یار کا انٹرویو نشر ہوا ہے, احسان اللہ احسان کا انٹرویو نشر ہوا ہے, لیکن جہاں پہ پولیٹیشنز کی بات آتی ہے اتنی باریک بینی سے ان کو مینج کیا جا رہا ہے. کیا میڈیا مزلنگ میں اور میڈیا مینجمنٹ میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور میں تو بلکہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ ان پروفیشنل لوگ اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے, ان پروفیشنل کا مطلب ہے میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ان پروفیشنل, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ اتھینٹک نہ ہوں, جب تک آپ کا ٹرسٹ قائم نہ ہو, آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں رہتی. جیسے میں مثال کے طور پہ اگر میں ہر وقت طوطے کی طرح صرف فوج کی تعریف کرتا رہوں تو آپ کوئی بھی مجھے چینل پہ لینا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے میڈیا والے اگر سچ نہ بولیں اور آگے نہ آئیں تو ان کی اتھینٹسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, ان کا ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کنٹرول, ان پروفیشنل کنٹرول
کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی جھوٹی بات بڑھانے کی کوشش کریں یا کوئی ایسا بیانیہ جو کہ دشمن کو فائدہ پہنچانے والا اس کو سمجھائیں کہ بھی اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو ہم منع کر رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں، تو وہ یہ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے. آپ یہ مان رہے ہیں، آپ یہ مان رہے ہیں ریگولیٹری باڈی کو ریگولیٹ کریں. میں مان رہا ہوں. ٹھیک ہے اوکے. اچھا اب لاسٹ سوال ہے اور اس کے میں دو تھوڑے سے سب سیکشن آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے جب بات کی ہے اور دو انہوں نے سربراہان کا نام لیا ہے، یعنی کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نام لیے گئے اور دونوں کے اوپر ہی آئی ایس پی آر سے کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. اس سے پہلے ایک میٹنگ کی بات ہوئی جس کو شیخ رشید احمد صاحب نے گفتگو کی، اس پہ آئی ایس پی آر کی طرف سے رسپانس آیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ایما پہ ہوئی ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بھی کوئی سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا؟ دوسرا، کیا انڈر دا کورز کوئی ایسی بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب سے یا یہ محض خبریں ہیں کہ کیا ان کو کنٹرول کیا جانے کے لیے بات ہو رہی ہے یا یہ معاملہ اب ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی چونکہ میں تو پریوی نہیں ہوں بالکل، آج کل میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے نہ آئی ایس آئی سے نہ آرمی مین سے، اس لیے میں اس پر تو نہیں تبصرہ کر سکتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جو بھی لوگ فوج کے جرنیلوں کو یا ٹاپ لیڈرشپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مین انسٹیٹیوشن سے، ان کو پھر فوج کا پتہ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ پیراشوٹ کے ذریعے اوپر سے اٹھ کے نہیں آئے، یہ لوگ منہ میں سونے کا چمچ لے کے نہیں آئے. انہوں نے محنت کر کے گھٹنے اور گٹے رگڑ کے وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے جنرل بنتے ہیں. وہ کسی جنرل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جنرل نہیں ہے یا کسی کا بھتیجا یا نواسا ہونے کی وجہ سے جنرل نہیں ہے. میں اور یہ بہت آن لائٹر نوٹ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے جنرلز ہیں، میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو they've gone back to reading اور زیادہ تر تو گولف کھیلنا پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر پارٹیوں میں دیکھیں جو سیاسی پارٹیز ہیں ان میں بھی مطلب ایک مکتبہ فکر ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہے، کچھ ہے جو نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ زرداری کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں. تو کیا فوج بھی مطلب فوج کے اندر ایک پیج ہوتا ہے یا ان میں کچھ ہوتا ہے کبھی کبھار مطلب ڈس ایگریمنٹس یا اختلافات؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بالکل سچی بات بتا دیتا ہوں اور یہ جس سے مرضی کنفرم کر لیں. جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے یا جہاں پر بھی آرمی چیف ان پٹ لینا چاہتے ہیں جی اتنی کھل کے جاتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتی. لیکن اس کے بعد جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، ایکا ہو جاتا ہے یا میجورٹی جو بات کہتی ہے اس کو پورا اس کے پروز اینڈ کونز دیکھ کے پازیٹیو نیگیٹو دیکھ کے پھر اس کے بعد کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ اتنے سٹریسز کے باوجود، اتنے کرائسس کے باوجود فوج سپلٹ نہیں ہو سکی. کی بات سے آئی ایم ازیومنگ کہ ایکسٹینشن پہ بھی شاید متضاد بیانات ہوں، شاید متضاد ایکسپیکٹیشنز یا ایڈوائزز ہوں، لیکن ایونچولی دے ور آن دا سیم پیج کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جی دیٹ از ٹرو. جیسے آپ نے پورا جملہ بولا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان پٹس مختلف ہو سکتی تھیں، لیکن جب ایکسٹینشن جب یہ سارے کنونس ہو گئے کہ یہ ہونی چاہیے اور ہو گئی ہے، اس کے بعد there is no second opinion about it. Okay, great. Thank you so much Khalid Naeem. Within the army. Thank you so much. Yes, within the army. Thank you so much for your time. Thank you for giving us a clearer picture about the military. I hope کہ ہم آپ کے کچھ سوالات کا جواب دینے میں کامیاب رہے ہیں گے. بائس نہیں چاہتے، آبجیکٹیوٹی رکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم سے کہیں بھول چک ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہیں، لیکن فیڈ بیک دینے کے لیے آف کورس آپ کے پاس فورم ہے. آپ پلیز فیڈ بیک دیتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.